अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर दौरा कुरान करीम के सिलसिले में हम आज सूरह निसा का मुताला करने जा रहे हैं। सूरह निसा कुरान पाक की चौथी सूरत है। इस आयात की तादाद 176 है। नाम इसका औरतें, जबकि इस सूरह का मरकज़ी मजमून इस्लामी माशरे को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना है। यानी कि जो माशरे की तश्कील के लिए जो बुनियादी उसूल और अहकाम हैं वो इस सूरह में आए हैं। जैसा कि हमने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के मज़ामीन के सिलसिले में देखा कि इन दोनों सूरतों में अहले किताब से खिताब है और उन्हें आखिरी इल्हामी किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने की दावत दी गई है। लेकिन साथ ही साथ सूरह बकरा में इबादात के बारे में है, अखलाकियात और ख़ानदानी ज़िंदगी और माली मामलात के बारे में भी अहकाम है। इसी तरह आले इमरान में भी ये बताया गया सूरह आले इमरान में भी ये बताया गया है कि माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात से कैसे ताल्लुकात रखने हैं और जंग और अमन में किस तरह से मुनज़्ज़म माशरा तश्कील दिया जा सकता है। तो अब ये इस सूरा यानी कि सूरह निसा में मुसलमानों के जो नई कम्युनिटी बन रही थी मदीना मुनव्वरा में, जो नया माशरा बन रहा था, तो उसको मजबूत बुनियादों पर सवार करने के लिए अहकामात की ज़रूरत थी। और उसी तनाजुर में शायद इसका नाम इस सूरत का नाम औरत रखा गया है, क्योंकि औरतें जो हैं वो जो ख़ानदानी निज़ाम होता है उसमें रहकर किसी भी माशरे, किसी भी कौम की तामीर में कुलीदी किरदार अदा करती हैं। जो माशरे की तामीर जो है वो ज़ाहिर है नई नई नस्ल की तरबियत पे डिपेंड करती है। तो एक बाशऊर मज़बूत औरत नई नस्ल को कहीं बेहतर तौर पर परवान चढ़ा सकती है। जब दूसरी तरफ औरत खुद बज़ाते खुद कुदरती तौर पर माशरे में कमज़ोर और ज़ूद असर होती है। उसे बड़ी आसानी से ख़ानदानी या ख़ानदानी, विरासती, माली और माशरती मामलात में मजरू किया जा सकता है, यानी कि वो ज़ेर असर होती है। चुनांचे औरतों के हुकूक और उनको इन तमाम मुमकिना मनफी असरात से बचाने के लिए कुरान पाक में इस सूरत में ख़ास तौर पर अहकाम आए हैं। तो क्योंकि वो वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो उनके हुकूक की जो है हिफाजत में अहकाम इस सूरह में आए हैं। और अगर औरतें मजबूत होंगी, वो बाशऊर होंगी, उनको खुद उनकी तालीम और तरबियत अच्छी होगी, तो ज़ाहिर है वो माशरा भी अच्छा ही तश्कील देगा। नई नस्ल की तालीम और तरबियत बेहतर तौर पर कर सकेंगी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, सूरह में मजमूई तौर पर इस बात पर ताकीद है कि अक़ीदा तौहीद और अल्लाह ताला के खौफ को किस तरीके से अप्लाई किया जाए ख़ानदानी मामलात से लेकर रियासत के नज़्म-ओ-नस्क़ तक। यानी कि जो आइली ज़िंदगी है, घर की ज़िंदगी है, वहाँ पे किस तरीके से जो है अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर तक तक़वा रखते हुए किस तरह ख़ानदानी मामलात को बेहतर किया जा सकता है। और इसी तरीके से यही जो
جو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے اس اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تصور کرتے ہوئے کس طرح سے جو حکومت کے ارکان ہیں وہ کس طرح سے ریاست کے نظم و نسق کو چلائیں. تو یہ جو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اس سورہ میں ڈسکس ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہ جو مسلمان معاشرہ ہے اس کو ہر طرح کے نفاق سے بچا کر پوری انسانیت کے لیے ایک نمونے کے طور پر سامنے لایا جا سکے. یعنی کہ جب مضبوط بنیادوں پر معاشرے کی تشکیل ہو سکے اس میں ہر طرح کے نفاق سے بچا جائے. پھر زمان نزول جو ہے یہ سورہ تاریخی طور پر غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں غزوہ احد میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں. 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے. اور ان کے بعد جو ان کے خاندان بچے اور خواتین تھیں ان کی وراثت اور ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ سامنے آیا تھا. تو مطلب تاریخی لحاظ سے بھی شان نزول کے حساب سے بھی اس وقت وراثت کے بارے میں خاندانی زندگی کے بارے میں مسائل تھے. اور ظاہر ہے اوور آل ہمیشہ کے لیے خاندان کے مسائل حل کرنے کے لیے احکامات کی ضرورت تھی. تو خاص طور پر اس سورہ میں وراثت اور خاندانی زندگی کے بارے میں آیات آئی ہیں. البتہ پوری سورہ میں مختلف آیات مختلف اوقات میں، کیونکہ تاریخی پس منظر مختلف تھا تو یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں. ایک دفعہ ساری کی ساری آیات ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ جیسے 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں، جیسا کہ مفسرین بتاتے ہیں آیات کا جو پڑھنے کے بعد تاریخی پس منظر ہے تو 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں یہ ممکنہ طور پر یہ سورت جو ہے ہجرت کے 3 سال کے آخر سے لے کر 5ویں سال کے شروع میں ہے اس کا زمانی نزول. اچھا، اب جیسا کہ ہم یہی پہلے بھی ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران تک یہی ہم جو کر رہے ہیں یہ مختصر دورہ قرآن میں، اس میں یہ کہ ہر سورہ کو ہم مضمون کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا مضمون کہاں سے کہاں تک ہے. تو اس مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ سورہ نساء کا آیت نمبر 1 سے 43 تک ہے. آیت نمبر 1 میں تعارف کے ساتھ آیت نمبر 1 میں جو سورہ کا تعارف شروع میں ہوتا ہے وہ انتہائی بلیغ خاطبانہ انداز میں ہوتا ہے. تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ جب وہ اپنے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں تو دوسروں کے حقوق بھی انہیں فراخ دلی سے ادا کرنے چاہیے. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے واسطے خدا کا خوف کرو، تو جب ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور اللہ کا خوف دلاتے ہیں سامنے والے کو، تو خود ہمیں بھی دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے فراخ دلی سے ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے. ترجمہ ہے پہلی آیت: اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس خدا سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، تم پر نگہبان ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر اچھا یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، یہ آیت نمبر 2 سے 46 نہیں ہے بلکہ 2 سے 43 ہے. اس میں جو ہے
شروع میں ہی ہم اس سورہ میں شروع میں ہی صحت مند معاشرے کے اصول ہمیں ملتے ہیں. آیت اگر اس کو مزید اس میں دیکھیں موضوع کے اعتبار سے، تو آیت نمبر 2 سے 10 میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں آیات ہیں. کیونکہ غزوہ احد کے بعد شہداء کے وارثوں اور یتیموں کے بارے میں کئی مسائل پیدا ہو گئے تھے، تو ان آیات میں یتیموں اور شہداء کے یتیموں اور وارثوں کے بارے میں احکام ہے. پھر آیت نمبر 11 سے 14 میں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے. آیت نمبر 15 سے 28 میں عورتوں سے متعلق احکامات ہیں. اور کیونکہ احکامات جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہیں، تو ان آیات میں خطاب مردوں سے کیا گیا ہے، تاکہ وہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور عورتوں سے بہتر سلوک کریں، اور اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اس سے پہلے جو آیت نمبر 2 سے 10 تک آیات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے مہر بخوشی ادا کرو اور ان کے مالک نہ بن بیٹھو، یعنی کہ مہر جو ہے وہ ادا کریں. اچھا، اس کے بعد ان آیات میں جو ہے آیت نمبر 15 سے 28 میں یہ کہ وہ عورتوں سے بہتر طریقے سے معاملات کریں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. البتہ کسی وقت اگر کوئی خاتون، کوئی عورت سرکش ہو جائے اور غیر اخلاقی جرم کی مرتکب ہو، تو پھر ڈسپلن کرنے کا حق ہے شوہر کو. اور وہ اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو علیحدہ کر دیں. پھر اچھا، یہیں اسی میں 15 سے 18 میں یہ ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 19 میں صاف صاف جو ہے عورتوں کے بارے میں لوگوں کو کہا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ ایمان والے مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. ان کی مرضی کے خلاف، کرہن کا الفاظ ہے کہ وہ ان کو زبردستی ان کے وارث نہ بنو. پھر اس کے بعد آگے کی آیات جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ کن رشتوں میں عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن رشتوں میں ناجائز ہے، کون سی عورتیں نکاح کے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. اور پھر آیت نمبر 29 سے لے کے 43 میں متفرق احکام آئے ہیں، جیسے یہ کہ ناحق کسی کا مال کھانے کی ممانعت ہے، جو مالی لین دین ہے اس میں ایمانداری برقرار رکھیں، کسی کا مال ناحق نہ کھائیں. پھر عورتوں سے کہا گیا ہے، یعنی کہ پہلے عورتوں کے حقوق آئے تھے، اب عورتوں پر فرض ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار رہیں. جو گھر کا سربراہ ہے، شوہر ہے ان کا، اس کے سامنے مطیع اور فرما بردار رہیں اور حفاظت رکھیں اپنے گھر کی بھی اور مرد کے غیر حاضری میں. اسی طرح بخل اور اسراف سے پر تنبیہ ہے، یعنی کہ مال خرچ کیسے کرنا ہے، نہ تو بالکل ہی بخل کرنا ہے اور نہ ہی یہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے طور پر مال خرچ کریں. تو اس کی خاص تنبیہ آئی ہے. اور اس کے بعد پھر تیمم کی آیت ہے.
تو یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آیت نمبر 44 سے آگے سورہ نساء کا پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.